Bismillahir Rahmanir Rahim, with the name of Almighty Allah, the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Muhammad Azam Khan, educate, and welcome you to a new vlog to the Career Quest channel. आज आप लोग को मैं बताऊंगा एयरफोर्स में जो डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट ब्रांचेस में जो जॉब अनाउंस हुई है जिसकी लास्ट डेट 16 फरवरी 2025 है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा, क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स की टेस्ट है इसका पैटर्न किस तरह है और ये कितने स्टेजेस या कितने फेजेस पर मुश्तमिल। सही है, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका कोई पार्ट मिस ना कीजिएगा। सबसे पहले आपने मेरा जो करियर क्विज चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होंगी उतनी ज़्यादा मेरी वीडियो आप लोग तक पहुंच सकेगी और आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग की 100% जो है सक्सेस का रेशो होगा। सही है, तो चलते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस में जो जॉब अनाउंस हुई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। सही है, पहले है जीडीपी 159 जनरल ड्यूटी पायलट जिसको कहते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस है। ए लेवल विद फिजिक्स है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है। एफएससी विद फिजिक्स और एनी टू सब्जेक्ट्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी। अच्छा, इसने बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट, बी एरोस्पेस और एवियोनिक्स फ्रॉम सीएई। सही है, ये क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है और इसकी ट्रेनिंग पीरियड 4 इयर्स होगी और इसके जो विजन है 6x6 ईच ईयर विदाउट ग्लासेस है और हाइट 5 फीट 4 इंचेस 163 सेंटीमीटर और मैरिटल स्टेटस जो है अनमैरिड हो और नेशनलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो और एज जो है 16 to 22 ईयर्स। ऑन 15th of October 2025 की वैकेंट डेट है। सही है, फिर है 105 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स, वही एज, हाइट, मैरिटल स्टेटस और नेशनलिटी एज है। सही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और क्वालिफिकेशन जो है इसमें 65% मार्क्स जो है वो एनी ऑफ द फॉलोइंग एफएससी प्री इंजीनियरिंग या ए लेवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद इक्विवेलेंट ऑफ प्री इंजीनियरिंग। सही है, या एफएससी में मैथ्स हो, फिजिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, या ए लेवल में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स इसने हो या इक्विवेलेंट एफएससी सर्टिफिकेट हो। अच्छा, अब इसमें डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग डीएई इसको कहते हैं, in avionics, electrical, mechanical, electronics, instrumental and process control, telecommunication, automation, computer information software। इनमें से डिप्लोमा किया हो तो वो एलिजिबल है। और अवार्ड ऑफ बी इन एरोस्पेस और एवियोनिक्स सेम, ट्रेनिंग पीरियड भी वही 4 इयर्स है। फिर है 115 ईयर डिफेंस कोर्स, वो वही एज, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस और हाइट। क्वालिफिकेशन वही प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस या ए लेवल विद फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी या एफएससी विद फिजिक्स या एनी ऑफ टू सब्जेक्ट, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी। अच्छा, बीएस डिग्री हो एविएशन मैनेजमेंट में या बी इन एरोस्पेस या एवियोनिक्स फ्रॉम सीएई। सही है, फिर 34 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स है, वही एज है 16 to 22 ईयर्स वाली और वही सेम क्वालिफिकेशन भी वही है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ए लेवल विद फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी या अवार्ड ऑफ बीएस डिग्री इन एविएशन मैनेजमेंट में उसने बीएस डिग्री की हो तो वो जो है वो एलिजिबल है, वो मतलब अप्लाई कर सकते हैं। वही ट्रेनिंग 4 इयर्स। फिर 17 लॉजिस्टिक्स कोर्स आती है, वही सेम है, क्वालिफिकेशन वही 65% इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, ए लेवल विद फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, एफएससी विद फिजिक्स या एनी ऑफ टू सब्जेक्ट्स, मैथ्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो एंड बायोलॉजी। और अवार्ड मतलब बीएस डिग्री उसने एविएशन मैनेजमेंट में की हो, वही ट्रेनिंग पीरियड उसकी 4 इयर्स होगी। सही है, फिर आते हैं एजुकेशनल ब्रांच जो 135 सीएससी, एसपी, एसएससी और एसएससी है।
اچھا، اس میں ایج ریکوائرمنٹ 21 to 30 ایئرس ہے، اور آن دی 15 اکتوبر 2025 ویکینٹ ڈیٹ ہے، اور نیشنلٹی میل سٹیزن ہے، اور اس میں میرٹل اسٹیٹس میرڈ ہو یا ان میرڈ دونوں میں سے کوئی بھی ہو تو ٹھیک ہے۔ ہائٹ وہی سیم ہے، 5 فیٹ 4 انچز 163 سینٹی میٹر۔ رینک اس کی فلائنگ آفیسر کی ہوگی، صحیح ہے۔ کوالیفیکیشن جو ہے انگلش، میتھس، فزکس، لائبریری سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مینجمنٹ سائنسز، اسٹیٹسٹکس، ایجوکیشن۔ ایچ qualification must be minimum second division or 2.5 out of 4 GPA، اور جی پی اے فرام پاکستانی فورن یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی ایچ ای سی، صحیح ہے وہی۔ اس میں آپ نے انگلش اور میتھس، فزکس، لائبریری سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مینجمنٹ سائنسز، اسٹیٹسٹکس اور ایجوکیشن میں ایم ایس ایم فل کیا ہوگا تو آپ لوگ ایلیجیبل ہیں اور آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر آئی ٹی برانچ 135 سی ایس سی ایس ایس سی ہے۔ آئی ٹی برانچ ہوئے 18 to 30 years ایج آن 15 اکتوبر 2025۔ وہی سیم ہے، میرٹل اسٹیٹس بھی میرڈ یا ان میرڈ ہو، اور وہی ہائٹ اور رینک ہوگی۔ اچھا، کوالفیکیشن اس کی ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس ہے، ایم سی ایس اور بی ایس یا ایم ایس کمپیوٹر سائنس، بی ایس بی ایم ایس آئی ٹی ہو، یا اور بی ایس بی ایم ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ، کمپیوٹر انجینئرنگ، انفارمیشن سیکورٹی، بی ایس ایم ایس سیکورٹی، ڈیٹا سائنسز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو گرافیکل انفارمیشن سسٹم، اور کمپیوٹر سائنس، اور بھی کمپیوٹر انفارمیشن سسٹم، کمپیوٹر پرفارمنس اور کمپیوٹنگ وتھ منیمم آف سیکنڈ ڈویژن اور 2 GPA فرام پاکستانی فورن یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی ایچ ای سی، وہی جو میں نے یہ اناؤنس جو بتائے ہیں مینشن کیے ہیں نا۔ اور اس کی بھی ٹریننگ پیریڈ 24 ویکس ہے۔ ایم ای ٹی برانچ 135 سی ایس سی ایس ایس سی، ایج 18 to 30 years ہے، اور میرڈ ان میرڈ میل سٹیزن پاکستان۔ اس کی کوالیفیکیشن بی ایس سی، بی ایس بی، بی سی ایس 4 years ان سائنس سبجیکٹس فزکس میتھس کمپلسری، جس میں فزکس اور میتھس کمپلسری ہو۔ ایم ایس سی ایم ایس ان میٹرولوجی انوائرمنٹل سائنس فزکس میتھس جغرافی وتھ فزکس اینڈ میتھس ان ایف ایس سی، ایف ایس سی میں فزکس اینڈ میتھس پڑھی ہو، اور باقی جو میں نے مینشن کیا ہے وہی ہو۔ ایچ qualification بھی منیمم سیکنڈ ڈویژن اور 2 GPA، صحیح ہے یہ۔ پھر اکاؤنٹس برانچ کی طرف چلتے ہیں۔ اکاؤنٹس برانچ 135 سی ایس سی ایس ایس سی، ایج 18 to 30 years سیم، میل سٹیزن، میرڈ اینڈ ان میرڈ دونوں چلیں گے۔ 5 feet 4 inches 163 سینٹی میٹر، فلائنگ آفیسر اس کی رینک ہوگی۔ اور اکاؤنٹس میں بی کام 4 years، بی بی اے فائنانس 4 years، بی ایس کامرس، بی ایس اکاؤنٹنگ، بی ایس فائنانس، اور equivalent 16 years graduation years education in accounting finance or commerce with the minimum of 2.5 GPA or 3 out of 5 CGPA or overall 60% from Pakistani foreign university recognized by HEC، صحیح ہے۔ پھر چلتے ہیں لاسٹ میں جیک لیگل برانچ 135 سی ایس سی ایس ایس سی، اس میں بھی وہی 31 to 30 years on 15 October 2025، میل سٹیزن پاکستان، میرڈ ان میرڈ، منیمم 5 feet 4 inches 166 سینٹی میٹر، فلائنگ آفیسر رینک ہوگی ایل ایل بی، منیمم سیکنڈ ڈویژن فار اینول سسٹم اور منیمم 50% فار سیمسٹر سسٹم۔ اگر اینول ایل ایل بی آپ نے پڑھی ہوگی تو اس میں جو ہے سیکنڈ ڈویژن ہو، اور اگر سیمسٹر سسٹم میں آپ کی 50% ہے، یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دس پوسٹ، صحیح ہے۔ اور اگر ایل ایل ایم کیا ہو، 2 years پریکٹس ایز اے لیگل پریکٹیشنر ہو، تو آپ لوگ کو پریفرنس دی جائے گی، تو آپ کے جو چانسز ہیں نا سلیکشن کے وہ میکسیمم ہوں گے۔ اچھا، اب جو ہے انیشیل ٹیسٹ، اس کے جو فیزز ہیں، پہلے انیشیل ٹیسٹ ہوگا۔ انیشیل ٹیسٹ آپ کے جو 3 phases پہ مشتمل ہوگا، 3 stages پہ، ایک وربل، دوسرا ہے نان وربل، اور تیسرا ہے ایکیڈیمک۔ وربل میں آپ لوگ کے لینگویج سکلز ہوں گے، اور انالیٹیکل سکلز آپ لوگ کے ہوں گے، اور نان وربل میں آپ لوگ کو پرابلم سالونگ، وہ کویشچنز ہوں گی، پرابلم سالونگ کویشچنز وہ پیٹرن وائز ہوگی،
آپ لوگ کو پیٹرنس دیے گئے ہوں گے اور آپ نے اس پیٹرنس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا کہ اس کی ڈائریکشنز کس طرف ہے. تو آپشنز دیے گئے ہوں گے تو آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے. تو انیشیل ٹیسٹ کے لیے جو آپ نان وربل ہے یا وربل ہے، آپ لوگ ڈاگر یونیک کی جو انیشیل ٹیسٹ کی بک ملتی ہے آپ ان سے تیاری کر سکتے ہیں، پریپیئر کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کی وہی ہوگی. اکیڈیمک کورسز میں جس نے جس برانچ میں اپلائی کیا ہوگا تو وہی بی ایس یا ایم ایس یا ایم فل یا ایف ایس سی یا میٹرک میں ہم نے جو کورسز پڑھے ہوئے ہیں نا، یا ڈپلومے میں جو کورسز پڑھیں گے وہی بکس آپ پڑھیں. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہوگی فزیکل ٹیسٹ. فزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگی انیشیل، اور آپ نے وہی کلیئر کیے ہوں گے. اچھا آپ لوگ کو میں یہ بتاؤں کہ پہلا جو وربل ٹیسٹ ہوگا وہ بھی کمپیوٹرائز ہوگا. وربل پاس کرنے کے بعد ہی آپ نان وربل اسٹیج کی طرف جائیں گے. نان وربل پاس ہو تو پھر آپ لوگ جو ہے اکیڈیمک کی طرف بڑھ سکتے ہیں، وہ پروسیڈ کر دیں گے اسی ٹائم. تو یہ آپ کے انیشیل میں آ جائیں گے. تو انیشیل کے لیے بس صرف وربل اور نان وربل کے لیے آپ لوگ بک لے لیں ڈاگر یونیک والی، اور باقی اکیڈیمک کے لیے اپنی کورس کی بکس پڑھیں. صحیح ہے. اور فزیکل میں جو ہے رننگ ہے 1 مائل وہ بھی 8 منٹس میں، پش اپ سے 15 ریپیٹیشنز وہ بھی 2 منٹس میں. 2 منٹس میں آپ نے 20 سٹس اپ کے وہ ہے ریپیٹیشن کرنے ہیں. پھر چن اپس 3 ہیں وہ بھی 2 منٹس میں. صحیح ہے. اس کو پاس کرنے کے بعد ہی آپ لوگ جو ہے میڈیکل میں آپ لوگ کی پی آئی ایف اپنے سینٹرز میں ہوں گے. میڈیکل میں کچھ لوگ کو جو ہے نی ناکنگ پرابلم ہوتی ہے اور فلیٹ فیٹ زیادہ تر پرابلم ہوتی ہے. تو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ جو ہیں پریکٹس کر سکتے ہیں، اور پریکٹس کے لیے میں آپ لوگ کو فلیٹ فیٹ کے لیے بتاتا ہوں کہ ایک سول لے لیں ایک چیز، تو اس پہ اپنے فٹ کو جو ہے رکھ لیں اور اس کی ایکسرسائز کرتے رہیں. صحیح ہے. وہ اس طرح کی ایک سول ملتی رہتی ہے نا، تو اس میں آپ لوگ جو ہے جو فلیٹ فوٹڈ ہے تو وہ اس طرح کرو والی ملتی ہے مارکیٹ سے یا آن لائن آپ لوگ کو آرڈر کریں تو اس سے آپ لوگ یہ فلیٹ فیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ لوگ کی کرونیس جو ہے وہ فلیٹ فوٹڈ میں آ جائے گی. پھر دوسرا ہے نی نوکنگ کا مسئلہ. اگر رننگ کے دوران مطلب آپ کے جو گھٹنے ہیں نا یا وہ ٹکراتے ہیں تو اس کا بھی کوئی جو ہے وہ بڑی ایشو نہیں ہے، وہ بھی آپ حل کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ ہر کسی کے پاس تو وہ نہیں ہے کہ وہ ہارس رائڈنگ کر سکے، لیکن ہارس رائڈنگ کے علاوہ بھی اگر میں کہوں تو آپ لوگ جو ہے کشنز نہیں ہیں، سخت کشنز ہارڈ کشنز رکھ لیں اپنے پاؤں کے درمیان، گھٹنے کے درمیان، اور جتنی دیر ہو سکتے آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ آپ کے گھٹنوں جو ہیں وہ ٹکرائیں نہیں اور اس میں گیپ پیدا ہو سکے تاکہ آپ کو رننگ میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. تو میڈیکل میں زیادہ تر یہی چیک کرتے ہیں فلیٹ فٹ اور نی نوکنگ کا مسئلہ. تو یہ کوئی بڑی ایشو نہیں ہے، یہ بھی حل ہو جائیں گے. صحیح ہے. پھر اگر آپ کی فزیکل اور یہ میڈیکل کلیئر ہو جاتی ہے انیشیل تو آپ لوگ کو جو ہے ایس ایس بی کے لیے کال کیا جائے گا. آپ لوگ کو بایو ڈیٹا فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، یا آپ لوگ کو جو ہے بائی پارسل یا بائی ٹی سی ایس یا بائی رجسٹرڈ کوریئر آپ کو ایڈریس پہ آپ کے جو ہے مل جائے گا. تو بایو ڈیٹا کے لیے فرسٹ تو آپ لوگ کو میں بتاتا ہوں کہ ایس ایس بی میں جو ہے ایس ایس بی ٹیسٹ میں آپ لوگ کے سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہوں گے، گروپ ٹیسٹنگ آفیسر جی ٹی او ٹاسکس ہوں گے، اور پھر پرسنل انٹرویوز ہوں گے. تو ایس ایس پی کے لیے آپ لوگ بک لے لیں، وہ بھی ڈوگر یونیک کی بک ملتی ہے ایس ایس بی کے حوالے سے. تو آپ لوگ وہی بک لے لیں اور اس سے پریپیئر کر لیں کہ جی ٹی او میں کیا آتا ہے اور جو ہے پرسنل انٹرویو میں کیا آتا ہے. لیکن پرسنل انٹرویو جو ہے آپ لوگ کے سب سے اینڈ میں ہوگا، اور اینڈ میں جو ہے آپ لوگ جو بایو ڈیٹا
آپ نے فل کی ہوگی نا بایو ڈیٹا فارم ایس ایس بی کے لیے، انہی سے کویشچن آئیں گے، لیکن تھوڑے ٹویسٹڈ کویشچنس آئیں گے، سیم ایٹ از نہیں آئیں گے لیکن ٹویسٹڈ آئیں گے، اسی سے ریلیٹڈ آئیں گے. تو جو آپ نے فل کیا ہوگا نا تو آپ وہی آنسر دیں گے. اگر تھوڑے سے بھی مطلب ادھر ادھر کے آنسرز دیے ہیں تو پھر جو ہے آپ لوگ کے سکسیس جو چانسز ہیں تو وہ سلیکشن کے وہ منیمم ہوں گے. تو یہ غلطی کبھی بھی نہ کریے گا. اور اپنے پاس ان کے 2-3 فرینڈس نکالیں. صحیح ہے. تو جب کچھ لوگ کنفیوز ہے کہ لیگل میں کیا آئیں گے، تو ایز اے میں لیگل پروفیشن سے ہوں، لا پروفیشن ہے میرا، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایکڈیمک ٹیسٹ میں جو ہے آپ لوگ کا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، قانون شہادت ہے جس کو لا آف ایویڈنس کہتے ہیں، انٹرنیشنل لا ہے، سول پروسیجر کوڈ ہے، اور پروفیشنل ایتھکس ہے. صحیح ہے. تو آپ یہ کورس بکس ہے یہ پڑھیں بہت اچھی طرح، تو آپ لوگ اکیڈیمک بھی پاس کر سکتے ہیں. ہر کسی کے جس نے آئی ٹی برانچ ہو، کامرس برانچ ہو، یا ایجوکیشن برانچ ہو، یا کوئی اور برانچ ہو، لاجسٹک برانچ ہو، تو جس نے جو کورس پڑھے اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے تو وہی کورس پڑھیں، اس سے ہی کوشچنز آئیں گے اور بک سے کوشچن نہیں آئیں گے. یہ آپ لوگ کی پریپریشن سورسز ہیں. صحیح ہے. انشاءاللہ یہ انسٹرکشنز فالو کرتے جائیں گے تو آپ لوگ کے سکسیس 100% ہوں گے. اب چلتے ہیں پی ایم ایس اور جو اسسٹنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر جو خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے اناؤنس کیے ہیں، اس کے ٹیسٹ اسکریننگ ٹیسٹ ہوگی پہلے، اور اس کا سلیبس جو ہے 20% انگلش ہے، 20% جی کے ہے، 20% پاک افیئرز ہے، 20% کرنٹ افیئرز ہے، اور 20% آپ کے اسلامیات ہے. تو یہ ٹوٹل ہو گئے 100%، مطلب 100 مارکس ہو گئے. اگر کوئی نان مسلم ہے کے پی سے تو وہ اس کے بجائے سیوکس یا دوسری سبجیکٹ ان کے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ لوگ چوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. لیکن مسلمس کے لیے اسلامیات جو ہے وہ لازمی ہے کورس میں، باقی سیم اٹ از نان مسلمس اور مسلمس کے لیے دونوں کے لیے. صحیح ہے. اچھا، اسکرین ٹیسٹ کی سورسز، تو پریپریشن سورسز جو ہے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں نے بتایا ہوا ہے. ایف پی ایس سی، کے پی پی ایس سی والے، اور ایس پی ایس سی اور پی پی ایس سی جو پنجاب پبلک، اس کے لیے کون سی بک آپ نے پریفر کرنی ہے تو وہ میں نے پہلے ہی فرسٹ ویڈیو میں بتائے ہوئے ہیں. کرنٹ افیئرس کے لیے بھی میں نے سورسز بتائے ہوئے ہیں کہ کدھر سے کرنٹ افیئرس پریپیئر کرنی ہے. تو اگر کسی نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو فرسٹ آف آل میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے پہلی ویڈیو دیکھیں، اس میں سے آپ لوگ پریپریشن سورسز، اور پھر پریپریشن سورسز میں سے میں نے جو آپ لوگ کو بتایا ہوا ہے خاص میں نے اس کے پورشنز بتائے ہوئے ہیں، تو وہی پورشنز اچھی طرح ویل پریپیئر کر لیں، اسی سے ہی کویشچنز آئیں گے. صحیح ہے. اور یہ ہوتی ہے اسمارٹ ورک. ایک تو ہوتی ہے ہارڈ ورک اور پھر ہوتے ہے اسمارٹ ورک. تو اسمارٹ ورک یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے پی ایم ایس کی جو پریویس اسکریننگ ٹیسٹ پیپرز ہے وہ نکالیں، اور کے پی پی ایس سی کے جتنے بھی پیپرز ہوئے ہیں اسکریننگ والے 1 پیپر وہ نکالیں. تو آپ لوگ کو ادھر سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے پورشن ان لوگوں نے ٹچ کیے ہوئے ہیں اور زیادہ کویشچن کون پورشن سے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ہوتی ہے اسمارٹ ورک. تو میں کہوں گا کہ ہارڈ ورک کرے لیکن ہارڈ ورک کو اسی طرح اسمارٹ ورک میں کنورٹ کرے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو ہے مارکس زیادہ آئیں گے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 40 سے ابو مارکس آ جائے. 40 ویسے تو پاسنگ مارکس ہے، لیکن یہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ جو ہے اسسٹنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر کے لیے بھی ہوگا اور کے پی پی ایم ایس کے لیے بھی ہوگا. تو اگر جتنے زیادہ آپ کے اسکریننگ ٹیسٹ میں مارکس ہوں گے تو اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے ایگزام دینے کے لیے. اس ٹیسٹ کو جو ہے بالکل ہی ایزی نہ لیں، کیونکہ یہ ہمیشہ ہی ٹف ایگزام بناتے ہیں اور پھر پالیسی کو ایٹ دی اینڈ چینج کر لیتے ہیں. تو اس طرح ریلائی نہیں کرنے کہ یار 40% ہے تو یہ ایزیلی آ جائیں گے. نہیں، آپ نے میکسیمم اسکور 70 تک کرنے کہ آپ لوگ سیف زون میں آ جائیں. صحیح ہے. باقی جو ایڈورٹائزمنٹ میں نے بتائی ہوئی ہیں پی اے ایف کی، تو یہ میں کمیونٹیز میں بھی جو میرے کمیونٹی ہے اس
اس میں بھی میں اپلوڈ کر دوں گا، تو جس کو جو کنفیوژن ہے اور ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی تو وہ کمیونٹی سے دیکھ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، میں نے اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کے جو ابھی ایگزام ہوئے ہیں 45 ایم سی کیوز وتھ کریکٹ آپشن، وہ بھی میں نے کمیونٹی میں دیا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس سے بھی جو ہے مدد لے سکتے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا پورشن آیا ہوا ہے، تو کمیونٹی کو بھی لازمی دیکھ لیجئے گا، اور تاکہ آپ لوگ اچھی طرح ویل پریپیئر کر سکیں، صحیح ہے۔ اور باقی جو ہے یہی تک تھا میرا بلاگ، پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ بلاگ میں ملوں گا، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کوئز بھی شیئر کروں گا، کوئز بھی کریں گے، کوسچنز بھی جی کے کرنٹ افیئرس کے اور اس طرح کے کوسچنز میں شیئر کرتا رہوں گا، اور کوئز بھی لیتا رہوں گا، اور یہ ہے کہ جتنی بھی اسکریننگ ٹیسٹ ہوں گے، جتنی بھی جابس اناؤنس ہوں گی، تو وہ تو میں ویڈیو میں بھی بتاؤں گا، اور کمیونٹی میں بھی میں پوسٹ کروں گا، اسی جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں نا، ان کے ایم سی کیوز اور وتھ کریکٹ آپشنس، تو میری ویڈیو جس نے بھی نہیں دیکھی ہے تو وہ لازمی میری فرسٹ اینڈ جتنی ویڈیوز ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ لیں، اور میں کہوں گا کہ میرا جو چینل ہے یہ کیریئر کویسٹ، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ جتنی زیادہ لوگ سبسکرائب کریں گے تو اتنی زیادہ میری ویڈیوز ان لوگ تک پہنچ سکیں گے، تو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ میرے ویڈیو، اور اپنا فیڈ بیک دے، کمنٹ میں لائک کریں، شیئر کریں میرے ویڈیوز کو اور چینل کو، صحیح ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، مجھے اجازت دیجیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔